प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने एक बार फिर से मुझे आपको खुदावन के हजूर में आने का मौका बख्शा और खुदा के कलाम के रूबरू होने का मौका बख्शा। आइए आज एक खास मजमून है जिससे हम बाइबल मुकद्दस में से बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि खुदावन की हम बाबरकत और गहरी और अमीक बातों को सीखें, आइए अपने आप को खुदा के रूह के ताबे करते हैं ताकि हम पवित्र कलाम से जो कुछ सीखें वो हमारी बरकत का जरिया बने। आइए दुआ करेंगे ताकि आज का कलाम जो हम सीखें पाक रूह उसमें हमारी मदद और सहायता करे। तेरा शुक्र हो परवरदिगार, तारीफ करते हैं चाहो जलाल के मालिक आज इस खूबसूरत मौका के लिए कि खुदावन इस वीडियो के वसीले से मेरा ये ईमान है तू बहुत से लोगों के साथ बात करने जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में उन्हें छूता हूं जितने आज इस सरमन को सुनने वाले हैं। खुदावन ये कलाम उनकी जिंदगी में गहरा काम करे और जितने लोग यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं ये कलाम उनके दिल पर नक्श होके रह जाए और यीशु के नाम से हम रूल कुदुस को दावा देते कि वो आए, हमारी मदद करे और हम खुदा के कलाम के गहरे बेतों को अच्छे तौर पर जान पाए। यीशु के पवित्र नाम में ये मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आइए बाइबल मुकद्दस में से हम एक हवाला पढ़ेंगे। अब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 26 वर्ष को पढ़ेंगे। अब्रानियों का 10वां चैप्टर और उसकी 26 वर्ष से यूं लिखा है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। ये आज हमारी मरकजी आयत है जिस पर हम बाइबल मुकद्दस में से बात करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा मजमून है, जो हमारा टॉपिक है वो है फिनिशिंग वेल, अच्छा इख्तिताम। एक मसीही जिंदगी के लिए याद रखिए ये मायने करता है कि उसकी जिंदगी का आखिर भी मसीह में अच्छा होना चाहिए। इसी तलक से आज हम बाइबल से बात करेंगे। जो हमारी मरकजी आयत है यहां पर मुसन्निफ ने कहा, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, यहां पर याद रखिएगा मुसन्निफ इस आयत मुकद्दसा में उन लोगों की तरफ इशारा करता है जिन्होंने सच्चाई को कबूल किया, जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, बपटाइज हुए, वो होली स्पिरिट से भरे और मसीह के साथ भी कुछ टाइम वो चलते रहे। पर बाइबल ये कहती है अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कुर्बानी फिर और बाकी नहीं रही। इसका मतलब ये है कि उनके छुटकारे का और कोई तरीका नहीं है। खुदा उनके बचाव के लिए फिर से कोई बंदोबस्त नहीं करेगा। हम बाइबल से ये सीखते हैं कि इस आयत मुकद्दसा में जिन लोगों का जिक्र मुसन्निफ ने किया है वो नहीं हैं जिन्होंने अभी मसीह को कबूल नहीं किया, या ये वो नहीं हैं जिन्होंने मसीह खुदावन में शामिल होने का बपतिस्मा नहीं लिया, बल्कि बाइबल ये कहती है ये उस जात के या उस किस्म के ये लोग हैं जिन्होंने किसी टाइम मसीह खुदावन को अपना जीवन दिया और फैसला किया कि वो अब से मसीह में जिएंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो शदीद लहरों में ऐसे गुम हुए कि अपना मसीही जीवन वो जीना भूल गए। आज हम बाइबल से ऐसे लोगों की बात करने जा रहे कि मैंने कहा जिन्होंने मसीह यीशु में कुछ वक्त पहले अच्छा जीवन गुजारा, बड़े जोशीले थे वो, बड़े स्पिरिचुअल थे वो और बड़े अच्छे तौर पर वो काम भी करते रहे, लेकिन वो मुसलसल नहीं कर पाए। उस काम को जिन्होंने शुरू किया था उसको जारी नहीं कर पाए। हम बाइबल से पढ़ते हैं क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद
میں آج آپ کو یہاں یہ بتاؤں، جنہوں نے مسیح خداون کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، ایسے لوگوں کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی سلویشن کو مینٹین رکھیں، وہ اپنی اسپرچل لائف کو، وہ اپنی پریئر لائف کو، وہ اپنی ہولی لائف کو مسلسل بنا کے رکھیں۔ یہ شیطان کا یاد رکھیے ایک گہرا منصوبہ ہے کہ جس اسپرچل لائف کو ہم نے جینے کے لیے شروعات کی تھی، ہم اسے آخر تک بنا کے نہ رکھ پائے۔ پر یاد رکھو، بائبل ہمیں اس بارے میں ابھارتی ہے اور ہمیں قائلیت دیتی ہے کہ اپنی اس لائف کو یاد کرو کہ جب تم نے حق کو پہچانا تھا، لیکن اب کیا وجہ بنی کہ جھوٹ سے اور پاپ سے اور شیطان سے ہم کمپرومائز کر کے ہم خدا کو چھوڑ چکے ہیں۔ بائبل یہ کہتی ہے حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد کہا اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں۔ جس مسیحی زندگی کی بائبل بات کرتی ہے اس میں جان بوجھ کر گناہ کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کو ہم اگر آج جان بوجھ کر کرتے ہیں، کل پھر کرتے ہیں اور اسے مسلسل کرتے رہتے ہیں، یاد رکھو یہ برگشتگی کی بڑی وجہ بنتا ہے، یہ گمراہی کی بڑی وجہ بنتا ہے، یہ عادت، یہ گناہ میں نے کہا بیرا روی کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم اگر حقیقی مسیحی ہیں اپنے آپ کو ایسی عادتوں میں جانے سے بچائیے، ایسی میں نے کہا برے ریلیشن شپ سے، ایسی سنگتی سے اپنے آپ کو باز رکھیے جہاں پر اس بات کا امکان رہتا ہے ہم پاپ میں نہ پڑ جائیں، ہم آزمائش میں نہ گر جائیں۔ بائبل یہ کہتی ہے اگر تم حق کو جان چکے ہو تو پھر جان بوجھ کر گناہ مت کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ اگر ہم نے سچائی کو جان لیا ہے تو ضروری ہے ہمارا کردار، ہمارا چال چلن، ہماری ٹوٹل لائف اس حق سے میچ کرتی ہو۔ لیکن اگر سوچو ہم نے سچائی کو پہچانا اور یہاں پر ہم جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے ہمارا وہ جاننا، ہمارا وہ علم حاصل کرنا، ہمارا وہ حق کو پہچاننا، اس کا ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے کردار، ہمارے چال چلن میں نہیں گئے۔ یاد رکھیے جہاں پر ہم بائبل سے اس ورس کو پڑھتے ہیں کہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد، یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں پر انگلش بائبل نے حق کے لیے لفظ ٹروتھ استعمال کیا ہے، وہاں پر یونانی بائبل نے ہمیں حق کی پہچان کو یا اس کے اصل مفہوم کو سمجھنے کے لیے یونانی لفظ دیا ہے 225 نمبر کا، اور یہ یونانی لفظ ہے ایلیتھیا۔ ایلیتھیا یہ اصل متن کا لفظ ہے، اور یہاں یاد رکھیے جب ہم اصل متن کی بات کرتے ہیں تو اصل متن نے ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کے لیے تقریباً 4 اور الفاظ دیے گئے۔ اردو بائبل نے جہاں پر حق استعمال کیا، انگلش بائبل نے وہاں پر ٹروتھ استعمال کیا، یونانی بائبل نے میں نے کہا وہاں پر ایلیتھیا استعمال کیا۔ ایلیتھیا ٹروتھ کے لیے اور حق کے لیے ہے، پر یاد رکھو اس کے اصل مفہوم کو یا اس کی صداقت کو یا اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یونانی نے، اصل متن نے ہمیں 4 اور الفاظ دیے گئے۔ پہلا لفظ ہے ریئلٹی، کہ اگر تم نے ریئلٹی کو جان لیا، ریئلٹی سے مطلب تم نے اصلیت کو پہچان لیا، تم حقیقت کو جان گئے۔ پھر ایک اور لفظ اس نے دیا، دوسرے نمبر کا لفظ ہے ڈیوائن ٹروتھ۔ ڈیوائن ٹروتھ مطلب الہی سچائی، الہی صداقت۔ اگر تم، اس نے کہا، الہی سچائی کو جان چکے، اگر ریئلٹی کو تم سمجھ گئے،
ایک اور لفظ اس نے دیا ہے، وہ لفظ ہے سنسیرٹی. سنسیرٹی سے مطلب ہے اگر تم راست بازی کو جان گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اردو لفظ اور انگلش لفظ ٹروتھ اور حق کی وسط کو یا اس کی اصل مفہوم کو ہمیں سمجھانے کے لیے یونانی نے 4 الفاظ استعمال کیے گئے، اور آخری لفظ ہے ویرٹی. ویرٹی سے مطلب ہے بائبل کہتی کہ راستی، حق. اب یہاں پر جب ہم ان ترجموں کو لیتے گئے، آپ اسے یوں کہہ سکتے ہو، کیونکہ ڈیوائن ٹروتھ کو اس نے کہا جاننے کے بعد اگر ہم گمراہ ہو جائیں، پھر وہ کہتا ہے اگر ہم سنسیرٹی کو حاصل کرنے کے بعد پھر جان بوجھ کر گناہ کریں، یا اس نے کہا ویرٹی کو، راستی کو ہم اپنا کر پھر بھی پاپ کریں، تو بائبل کیا کہتی ہے؟ یہاں پر لکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے قربانی اور نہیں ہے، سلویشن کا اور ڈیوائن پلان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ تم انہیں حق کو جانا پر حق کے مطابق اپنے چال چلن کو، اپنے جیون کو نہیں بنایا. یہاں پر یاد رکھو یہ میسج یا یہ ورس میں نے کہا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے ابھی اسپرچل لائف جینے کا فیصلہ نہیں کیا. یہ آیت ان کے لیے ہے، یا یہ میسج اصل میں ان کے لیے ہے جنہوں نے اسپرچل لائف جینے کا فیصلہ کیا. یہ ان کے لیے نہیں جنہوں نے ابھی چوری نہیں چھوڑی، جنہوں نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جنہوں نے پاپ نہیں چھوڑا. یہ میسج یاد رکھیے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے چوری چھوڑی پر دوبارہ سے اپنا لی، جن لوگوں نے پاپ چھوڑا پر دوبارہ سے اس کا حصہ بن گئے. بائبل کہتی ہے اگر تم نے ریئلٹی کو، ڈیوائن ٹروتھ کو، سنسیرٹی کو، ویرٹی کو اس نے کہا اگر تم نے جان لیا، اور بائبل کہتی ہے باوجود اس کے کہ تم نے جانا اسے پر پھر بھی اگر پاپ میں ہو، تو بائبل کہتی کہ تمہارے گناہوں کے لیے اور کوئی قربانی باقی نہیں ہے. اس لیے میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پریویلیج کو سمجھیے، اس مقام کو، اس موقع کو سمجھیے جو خدا نے مجھے، آپ کو یا ہمارے جیسے کئی لوگوں کو دیا. یاد رکھو اگر آپ توبہ کر چکے ہو آپ مبارک ہو، اگر آپ بپٹائز ہو چکے ہو آپ مبارک ہو، کیونکہ یہ خدا کی محبت کا ثبوت ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے، آپ کے پریواروں کو چنا ہے. لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاپ کسی راستے سے پھر آپ کی لائف میں نہ آ جائے. جو چیزیں آپ نے چھوڑی ہیں، آپ ریئلٹی کو، ڈیوائن ٹروتھ کو حاصل کرنے کے بعد بھی ان چیزوں کے لیے موقع نہ رکھو کہ وہ دوبارہ آپ کی لائف کا حصہ بنے. اس دھرتی پہ یاد رکھیے 3 قسم کے لوگ ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک حق کو پہچانا ہی نہیں، باوجود اس کے کہ ان کو چرچ جاتے 10 سال 20 سال ہو گئے یا شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، لیکن ان کے لیے چرچ جانا ایک عادت ہے، ایک رسم ہے کہ جانا ہے، بس آدھا گھنٹہ ورشپ ہوگی، 20 منٹ کا سرمن ہوگا، اس کے بعد پاسٹر جی دعا کریں گے اور بس پھر چرچ ختم. میں نے یہ کہا یہ اس ذات کے، اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی بھی ڈیوائن ٹروتھ کو نہیں جانا، ابھی بھی سنسیرٹی کو، ابھی بھی میں نے کہا ریالٹی کو نہیں جانا، ابھی بھی یونانی لفظ ایلیتھیا کی حقیقت کو نہیں جانا. اور بائبل یہ کہتی ہے اگر ہم مسیح یسوع کے گھر کا، اس کی خدمت کا حصہ ہو چکے ہیں، اس کے بدن کا حصہ ہو چکے ہیں، ایلیتھیا کو جان چکے ہیں، ہم ڈیوائن ٹروتھ کو جان چکے ہیں، تو بائبل یہ سکھاتی ہے ہماری زندگی میں پھر خطا کے لیے، پاپ کے لیے، جھوٹ کے لیے، چوری کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. سب بولیے آمین. یہاں پر دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، میں نے کہا پہلی قسم کے وہ جنہوں نے حق کو جانا ہی نہیں، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت کو جان لیا، جنہوں نے حق کو پہچانا، لیکن ابھی بھی ان کو گناہ کرنے کی عادت ہے،
ابھی بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ابھی بھی چوری کرنے کی عادت ہے، ابھی بھی فلرٹ کرنے کی عادت ہے، ابھی بھی انہیں پاپ کرنے کی عادت ہے۔ اور میں نے کہا یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہوں نے، میں نے کہا، ڈیوائن ٹروتھ کو، ایلیتھیا کو جان لیا، پر ابھی بھی میں نے کہا عادت ان کی نہیں بدلی۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت کو جان لیا اور پھر اسے اپنے اوپر لاگو بھی کیا۔ ایلیتھیا کو، ڈیوائن ٹروتھ کو، میں نے کہا ان لوگوں نے ریئلٹی کو جانا ہی نہیں، اسے اپنے اوپر لاگو کیا اور پھر اس حقیقت اور اس سچائی کے مطابق انہوں نے اپنا جیون گزارا۔ آپ یہ سوچ لیجئے، آپ ان تین اقسام میں سے کس قسم میں آتے ہو، کس کیٹیگری میں آتے ہو؟ بائبل یہ کہتی کہ اگر جانا نہیں تو آج ضرورت ہے اس ڈیوائن ٹروتھ کو حقیقتاً جاننے کی، یا اگر جان چکے ہو تو پاپ کے سب راستوں کو اپنے لیے بند کر دو۔ اور تیسری چیز، اگر ہم آلریڈی اسے لاگو کر کے چل رہے ہیں تو پھر آپ سے زیادہ مبارک کوئی نہیں ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ سو یاد رکھیے گا، اس آیت مقدسہ میں جس کو ہم نے پڑھا ہے، مصنف اس گناہ کی وضاحت کرتا ہے جو میں نے کہا بیرا روی کی، برگشتگی کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ ہم نے بعد میں ان لوگوں کو گمراہ، برگشتہ اور ایسے برے کردار میں دیکھا جن کا پاسٹ اگر دیکھا جائے تو وہ کبھی مسیح میں اچھے تھے، اور پتہ وہ کئیوں کو بتائیں گے میں بھی تمہاری طرح کبھی سرگرم ہوتا تھا، میں بھی کبھی تمہاری طرح اسپرچل ہوتا تھا، پر اب کیا ہوا؟ میں نے کہا ہماری اسپرچل لائف کی جو اینڈنگ ہے وہ ویل ہونی چاہیے، ہماری فنشنگ ویل ہونی چاہیے، ہمارا اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ برگشتگی کی جو بڑی وجہ بنتا ہے وہ جان بوجھ کر گناہ کرنا، سچائی کو پہچاننے کے بعد، حقیقت کو جاننے کے بعد جان بوجھ کر عادت میں پڑے رہنا۔ اور بائبل کہتی یوں یہ برگشتگی کے لیے بیرا روی اور گمراہی کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، بائبل کے اندر گناہ کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم کا وہ گناہ ہے جو نادانستہ ہے، اس کے لیے ریکوری کی گنجائش ہے، پر ایک گناہ وہ جو دانستہ ہے اس کے لیے ریکوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دانستہ جسے ہم کہتے ہیں انٹینشنل سن، اور غیر دانستہ جسے ہم کہتے ہیں ان انٹینشنل سن، ان میں فرق کیجئے۔ اور بائبل کہتی ہے اگر ہم غیر دانستہ گناہ میں جی رہے ہیں آپ ریکوری کے حقدار ہو، لیکن اگر ہم جان بوجھ کر قصدن یا ارادتن یا دیدہ دانستہ ہم گناہ کرتے گئے تو بائبل ایک فتویٰ ہم پر دائر کرتی ہے کہ تمہارا بحال ہونا، تمہارا ریکور ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے ایک مسیحی جو مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اپنا مکتی داتا قبول کرتا ہے، میں نے یہ کہا وہ اپنے اوپر اس ذمہ داری کو سمجھے کہ اسے اپنا اقرار پکڑ کے رکھنا ہے، اپنی سلویشن کو پکڑ کے رکھنا ہے، اور ہو سکے تو اس پہچان کو جو اس نے اس پرچار کو سننے کے بعد حاصل کی تھی اسے اینڈ تک بنا کے رکھے۔ سب بولیے آمین، ہاللیلویا۔ سو عبرانیوں 10 باب کی 26 ورس جس کو ہم نے پڑھا ہے، اگر ہم اس کی وضاحت کریں، یاد رکھیے تو اس کی دو اس کے بارے میں نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے، علماء عبرانیوں 10 باب کی 26 آیت اس کے بارے میں مفسر بائبل کے عالم دو نظریات رکھتے گئے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ آیت ان حقیقی مسیحوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو مسیحی ایمان میں سست پڑ گئے پر ابھی تک وہ نجات یافتہ ہیں۔ یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ وہ سلو ہوئے، وہ ڈھیلے پڑے، وہ سست ہوئے، لیکن ابھی بھی وہ نجات سے باہر نہیں نکلے۔ اب دوسرا نظریہ، یہ آیت مقدسہ ان حقیقی مسیحوں کی طرف اشارہ کرتی ہے
جو کچھ عرصہ تک اپنے مسیحی ایمان میں چلتے رہے، پر بعد میں دیدہ دانستہ طور پر مسیح سے منہ موڑا اور گناہ میں پڑ گئے۔ اور پتہ ہے، ہم بائبل سے جب عبرانیوں 10 باب کی 26 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ جو دوسرا نظریہ ہے، یہ مصنف کی سوچ اور نئے عہد نامے کی تعلیمات سے مطابقت رکھتا ہے، یہ اسے میچ کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ان لوگوں نے مسیح سے اپنا منہ موڑ لیا۔ وہ کبھی اسپرچل تھے پر آج نہیں ہے، وہ کبھی چل رہے تھے پر آج نہیں چل رہے، وہ کبھی دعائیا لائف جیتے تھے پر آج نہیں جیتے۔ اور یاد رکھیے، ہم بائبل سے یہ پڑھتے کہ مسیح خداوند نے ایک دفعہ کہا کہ کوئی بھی آدمی جب گھر بنانے لگتا ہے تو وہ پہلے لاگت کا حساب لگاتا ہے کہ کتنا لنٹر پہ خرچہ آئے گا، کتنا بنیادوں پہ خرچہ آئے گا، کتنا دیواروں پر خرچہ آئے گا۔ وہ ہر خرچے کو جمع کرتا ہے، اس کا خلاصہ نکالتا ہے، اسے ٹوٹل کرتا ہے، اور بعد میں یہ چیک کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، تب وہ گھر بنانا شروع کرتا ہے۔ سیم مسیحی لائف کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر ہمیں مسیحی لائف کو جینا ہے تو بائبل یہ کہتی ہے، یہ سوچ لو، کیا ہم پاپ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا جھوٹ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا چوری چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا مخالفت کرنا، عیب جوئی کرنا، حسد کرنا، نفرت کرنا، وہ سب جسمانی کاموں کی جو غلطیوں کے خط میں لسٹ ہے، کیا ہم ان سب کا انکار کر سکتے ہیں؟ اگر انکار کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے پھر ہم اس مسیحی عمارت کو کھڑا کر سکتے ہیں، اپنے اسپرچل گھر کو بنا سکتے ہیں۔ سب بولیے آمین، ہاللیلویا۔ سو بائبل کے اندر ایسے شخص کے لیے میں نے کہا گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں ہے۔ ایسے شخص نے، میں نے کہا، جس نے مسیح کا اعلانیہ انکار کر دیا اور مسیح میں چلنا چھوڑ دیا، اس کے لیے بائبل کہتی ہے اب اس کی توبہ کی تجدید ہونا امپاسبل ہے، اس کا نیا بننا امپاسبل ہے۔ ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کرنا سرکشی، بغاوت، بیرا روی اور سب سے بڑا میں نے کہا برگشتگی کا سبب بنتا ہے، اور یہ آخری سٹیج ہے۔ اس کے بعد سب راستے بند ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کوئی ریکوری نہیں، کوئی توبہ کا موقع نہیں۔ اگر اس سماج میں آپ میں سے کوئی، میں نے کہا، کبھی چلتا تھا، اب اس نے چلنا چھوڑ دیا، تو میں یاد رکھو پھر آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ بائبل کا یہ حصہ ایسے ہی لوگوں کے لیے پاک روح کے وسیلے سے لکھوایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے اور پھر کوئی قربانی باقی نہیں ہے۔ سو ریالٹی کو جاننے کے بعد ہماری زندگی میں گناہ کے لیے بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یاد رکھو بائبل مقدس یہ کہتی ہے خدا ایک گنہگار سے تو پیار کرتا ہے پر اس کے گناہ سے اسے نفرت ہے۔ یہاں پر مصنف نے یہ کہا، اس ورس کو پھر سے پڑھیے تو لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان۔ اب لفظ جو پہچان ہے یہاں پر انگلش میں اس کے لیے نالج آیا ہے، یہاں پر پہچان کے لیے انگلش لفظ نالج آیا ہے، اور یہاں یونانی بائبل نے 1922 نمبر کا جو لفظ دیا ہے وہ ہے ایپیگنوسس۔ ایپیگنوسس، یہ یاد رکھو، پہچان کے اصل مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اور مطلب 4 الفاظ اور دیتا ہے۔ یونانی متن ہمیں حق کی پہچان، لفظ پہچان مطلب نالج یا ایپیگنوسس کو سمجھنے کے لیے یونانی بائبل 4 الفاظ اور دیتی ہے۔ پہلا لفظ ہے پرسپشن۔ پرسپشن مطلب شعور یا احساس۔ کہا کہ جو حق کو تم نے حق کو سنا تو جو شعور تمہارے اندر پیدا ہوا، جو احساس تمہارا اس وقت تھا۔ پھر دوسرا ترجمہ یہ کہتا ہے ڈسرنمنٹ۔ ڈسرنمنٹ یہ ایپیگنوسس کا دوسرا ترجمہ ہے۔ یونانی لفظ نے یہ 4 الفاظ دیے اس لفظ کو سمجھنے کے لیے اور پہچان کو سمجھنے کے لیے
دوسرا ترجمہ دیا ڈسرنمنٹ. ڈسرنمنٹ سے مطلب ہے فہم یا ادراک. اب بائبل کہتی ہے جب حق تم نے سنا، جب تم نے پرچار سنا، جب تم نے ریالٹی کو دیکھا تو ادراک پایا، تم نے فہم پایا، اور بائبل کہتی تمہارا شعور جاگا. آگے اس کا تیسرا ترجمہ وہ دیتی ہے ریکگنیشن. اب ریکگنیشن کا مطلب ہے تم نے معرفت پائی، تم نے اقرار کیا، تم نے تسلیم کیا. حق کو جب سنا، ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں، اعمال 2:38 ورس میں لکھا ہے جب پترس پرچار کر رہا تھا تو اس پرچار کو سن کر لوگوں کے دل ٹوٹ گئے اور انہوں نے اصل اپنی حقیقت کو جان لیا، اور تب انہوں نے کہا اے بھائیو ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں. آپ یقین کرو سیم یہی کنڈیشن تھی کہ انہوں نے معرفت کو پایا، ادراک کو پایا، انہوں نے شعور کو حاصل کیا. اور چوتھا ترجمہ وہ یہ کہتا ہے، یونانی لفظ کہتا ہے اکنالجمنٹ. اکنالجمنٹ کا مطلب ہے کہ تم نے قبولیت کو پایا. ہم بائبل سے یہ پڑھتے گئے، جب اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے کیونکہ حق کی پہچان، حق نے ہمیں ادراک دیا، حق نے ہمیں میں نے کہا پرسپشن دی، حق نے ہمیں میں نے کہا ڈسرنمنٹ دیا، حق نے ہمیں ریکگنیشن دی، یا حق نے بائبل کہتی ہے اکنالجمنٹ میں ہمیں لے کے گیا. اگر حق نہ ہوتا، ہم ریالٹی سے واقف نہ ہوتے تو بائبل کہتی تمہارا شعور بھی جاگا نہ ہوتا، تم بائبل کہتی فہم سے بھرے نہ ہوتے، بائبل کہتی تمہارے اندر قبولیت نہ ہوتی. اور بائبل کہتی کہ یوں ان چیزوں کے سبب سے تم نے شعور پایا، ادراک پایا، قبولیت پائی. لیکن بائبل پھر بھی کہتی ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا ان چیزوں کے مترادف ہے. کیا فائدہ اس ایپیگنوسس کا جس کو پانے کے بعد بھی ہم جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا فائدہ اس نالج کا یا اس پرسپشن کا جس کو حاصل کرنے کے بعد بھی اگر ہم پاپ سے نہیں نکلے. یاد رکھیے گا ہمیں لوگوں کے لیے عبرت ناک نمونہ نہ بنے بلکہ لوگوں کے لیے انکرجمنٹ کا سبب بنے. ہم ایک ایسی ہسٹری لکھیں کہ لوگ ہمیں فالو کریں، لوگ ہماری کردار، ہماری باتوں، ہماری چلنے سے مسیح کو دیکھیں. ایمین. اور بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے ہیں رسول نے کہا، مصنف نے کہا جب تم نے حق سنا تو تم نے نالج پایا، تم نے پرسپشن پائی، ایپیگنوسس تم نے پایا. اور میں نے کہا یہ 1922 نمبر کا یہ لفظ ہے. اور یہاں پر سنیے گا اگر ایپیگنوسس کو حاصل کر کے گوا دیا تو میں یہ کہتا ہوں اس سے بہتر تھا اس کو حاصل ہی نہ کیا جاتا. اس سلویشن کو جس کو پا کر گوا دیا، میں یہ کہتا ہوں اس اسپرچل لائف کو جس کو ہم نے لیا اور پھر اسے چھوڑ دیا تو بہتر تھا ہم اسے لیتے ہی نہ. کیونکہ یوں یہ ہمارا رویہ ہمیں برگشتگی کی طرف لے کر جاتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہمارے راستوں کو بند کرتا ہے. سو بائبل کہتی ہے حق کی پہچان حاصل کر لینا بڑی بات نہیں ہے، ایپیگنوسس کو پا لینا بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو یہ ہے اس ریئلٹی کو، اس ٹروتھ کو ہم آخری دم تک بنا کے رکھیں. اور اس لیے میں نے کہا آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہی ہے فنیشنگ ویل، کہ اچھے اختتام سے اپنی مسیحی لائف کو جیو، اچھا اینڈ کرو اپنی اسپرچل لائف کا. اور بائبل یہ کہتی ہے آج اگر پاک روح اس حصے کو مصنف کے وسیلے سے کلیسیاؤں کے لیے وہ لکھوا کے بات کرتا ہے تو ایسے لوگوں سے بات کرتا ہے جنہوں نے کبھی توبہ کی تھی، جنہوں نے کبھی چوری چھوڑی تھی، جنہوں نے کبھی پاپ چھوڑ دیا تھا، لیکن مسیحی جیون جینے کے باوجود کبھی کبھی موقع ملنے پر چوری بھی چلتی ہے، کبھی کبھی موقع ملنے پر جھوٹ بھی چلتا ہے، کبھی کبھی موقع ملنے پر پاپ بھی چلتا ہے. اور یوں بائبل کہتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کوئی اور قربانی باقی نہیں ہے. آئیے میرے ساتھ ایک ورس کو پڑھیے گا.
عبرانیوں کا خط اس کا 6 باب اس کی 4 ورس کو پڑھیں گے. عبرانیوں 6 باب اس کی 4 ورس میں لکھا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے. 5 ورس یہ کہتی ہے، اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے. 6 ورس کہتی ہے، اگر وہ برگشتہ ہو جائے تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. اب یہ آیت مقدسہ بھی ایسی ہی قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، میں نے کہا جن کے لیے ریکوری ناممکن ہے، ان کے لیے ریپینٹ کا ہونا امپاسبل ہے. بائبل یہ کہتی ہے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے. اب سوچو، جب پرچار سنا تو ان کو احساس جرم ہوا، ہولی اسپرٹ نے ان کو چوٹ لگائی اور ان کا ضمیر جاگ اٹھا اور وہ روئے اور وہ پچھتائے. پر بائبل یہ کہتی ہے انہوں نے آسمانی بخشش کا مزہ بھی چکھا اور لکھا آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ بھی لیا. پر لکھا ہے کنڈیشن ان کے لیے کہا گیا، اگر وہ گمراہ ہو جائے، اگر وہ برگشتہ ہو جائے تو انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے. اپنے ہاتھ سے میں یہ کہتا ہوں اپنے لیے دروازے بند مت کرو. اپنے ہاتھ سے اپنے پریوار کے لیے سورگ کے راستے بند کرو، مت بند کرو. کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے اگر ہم نے پرچار سنا، ہمارا ضمیر جاگ اٹھا، ہمارا دل روشن ہوا. اور یہاں پر سنیے، جب ہم روشن دل کی بات کرتے ہیں تو روشن دل کے لیے انگلش بائبل کہتی ہے enlightened. انگلش میں اس کے لیے لفظ آیا ہے enlightened. اور یہاں پر سنو، جب ہم انگلش لفظ enlightened کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے 5461 نمبر کا یونانی زبان کا لفظ آیا ہے فورٹیزو. اب جب سنو، ہم روشن دل کو اردو میں پڑھتے ہیں تو اس کے لیے جو انگلش لفظ آیا ہے انلائٹنڈ، تو اس کا مطلب ہے روشن ضمیر. اب ہمیں روشن دل کے مفہوم کو، اس کے مقصد کو یا اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یونانی نے تقریباً 6 الفاظ دیے گئے. فورٹیزو نے میں نے کہا 6 الفاظ دیے. اب میں نے کہا یہ 5461 نمبر کا لفظ ہے فورٹیزو. اب فورٹیزو یہ کہتا ہے کہ کیونکہ جن لوگوں کا دل روشن ہو گیا، فورٹیزو یہ کہتا ہے نالجیبل ہو گیا. یہاں پر یہ اس کا پہلا ترجمہ دیا گیا نالجیبل، کہ تم نے خبر حاصل کر لی، تم جاننے والے بن گئے، تم نے علم حاصل کیا. اور آگے دوسرا اس کا ترجمہ وہ یہ کہتا ہے ریفائنڈ. ریفائنڈ کا مطلب ہے کہ تم ملاوٹ سے پاک ہو گئے، تم خالص ہو گئے. آگے اس کا تیسرا ترجمہ وہ یہ کہتا ہے illuminated. illuminated سے مطلب ہے روشن ہوا، کہ تم منور ہو گئے، تم روشن ہو گئے. آگے اس کا لیے چوتھا وہ ترجمہ کہتا ہے ڈیولپڈ، کہ تم ترقی تم نے پائی، تم تکمیل تک پہنچے. آگے اس کا 5واں لفظ وہ استعمال کرتا ہے لبرل. لبرل سے مطلب ہے تم نے کشادہ لائف کو لیا، تم کشادہ دل ہو گئے. اور آگے آخری ترجمہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم ایڈوانس ہو گئے. یونانی نے میں نے کہا، فورٹیزو نے روشن دل کے لیے 6 الفاظ استعمال کیے کہ تم روشن ہو گئے. اس نے کہا تم خبر رکھنے والے ہو گئے. پھر وہ یہ کہتا تم ترقی کر گئے، تم آزاد خیال ہو گئے. ہم بائبل سے یہ پڑھتے گئے کہ یہ ان لوگوں کی بات بائبل کرتی ہے جنہوں نے پرچار سنا اور ان کے دل ٹوٹے اور وہ بپٹائز ہوئے، ہولی اسپرٹ سے معمور ہوئے. کبھی وہ ٹائد بھی بوتے تھے، وہ کبھی چرچ بھی آتے تھے. اب بائبل کہتی ہے وہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے. ایک ورس کو مکاشوہ کی کتاب سے پڑھیں گے، ریولیشن، اور دیکھو میرے ساتھ اس میں مکاشوہ میں لکھا ہے
2 बाब की 4 वर्ष में, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। 2 बाब में उसकी पहली वर्ष में ये इफिसस की कलीसिया से खुदावंद ने बात की, ईमानदार लोगों से कहा, मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत, इसका क्या मतलब है, छोड़ दी। कि कभी करते थे, अब वैसा नहीं करते, अब कभी कभी चर्च आते हो, कभी कभी दुआ करते हो, या कभी नहीं भी करते। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, ये बात खुदा चर्च से कर रहा है। और अब्रानियों 6 बाब की 4 वर्ष भी मैंने कहा उन लोगों से बात कर रही है जो मसीह में ठंडे पड़ गए। अब्रानियों 10 बाब की 26 वर्ष भी बाइबल उनसे बात करती है जिन्होंने चोरी छोड़ी थी, पाप छोड़ा था, मसीह में कभी चले थे। और ये याद रखो, ये मैसेज ऐसे लोगों को बाखबर करने के लिए, उन्हें वार्निंग देने के लिए कि अगर वो अपने आप को मसीह में फिर से ना लाए, या फिर से उन चीजों को जिनको उन्होंने छोड़ा था अब फिर से उनमें है, अगर उन्होंने किनारा ना किया, तो बाइबल कहती है उन्हें नया बनाना नामुमकिन है। अब सुनिएगा, इसकी डिटेल दी गई है। आज पहली चीज, आसमानी बख्शिश का जो मजा चख चुके थे। दूसरी चीज, जो रूह कुदुस में शरीक हो चुके थे। अब तीसरी चीज कि खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका भी ले चुके थे। बाइबल कहती है ऐसे लोगों ने ये 3 स्टेप्स लिए, इन्हें एक्सपीरियंस भी किया, पर ये आखिरकार ऐसा हुआ कि वो दोबारा से उसी दलदल में लौट गए। और बाइबल कहती है ऐसे लोगों को नया बनाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, कोई गुंजाइश नहीं ऐसे लोगों के लिए। याद रखिएगा, ऐसे लोग सिर्फ चखने की हद तक रहे, वो खाने की हद तक, शेर होने की, पेट भरने की हद तक ना गए। क्या मतलब है? उन्होंने आसमानी बख्शिश को महज चखा, उसका टेस्ट लिया, जबकि बाइबल ये कहती है खाने या पीने में फर्क है, खाने या चखने में फर्क है। हमें मसीह का बदन खाने के लिए, चखने के लिए नहीं दिया गया। हमें मसीह का ब्लड जो नए अहदनामे में मसीह ने कहा इसे मेरी यादगारी में किया करो, वो चखने के लिए नहीं, वो हमें पीने के लिए दिया गया। और ये हिस्सा ये कहता है इन लोगों ने आसमानी बख्शिश का मजा चखा, आसमानी कुव्वतों का जायका लिया। और बाइबल ये कहती है ऐसे लोग जो रूह कुदुस में कभी शरीक हुए थे, ऐसे लोग उसने कहा उन्हें नया बनाना इम्पॉसिबल है। और मैं ये कह रहा हूं, हम ऐसे मुकाम पर, ऐसे दर्जे पर कभी अपने आप को लेकर मत जाए कि हम खुद अपने हाथों से अपने लिए और अपने परिवार के लिए आसमानी बरकतों का और हेवन का रास्ता बंद कर दे। यहां मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या हम ऐसे लोगों में शामिल तो नहीं कि जिन्होंने जायका लिया पर मसीह को पूरे तौर पर नहीं लिया और छोड़ दिया? क्या हम ऐसे लोगों में शामिल तो नहीं कि जिन्होंने मसीह को चखा, सिर्फ टेस्ट लिया और उसे पूरे तौर पर अपनाया ही नहीं? याद रखिएगा, रूहानी तरक्की हर तरह की बरगश्तगी का बेहतरीन हल है। आपकी दुआया लाइफ, आपका रेगुलर चर्च जाना, आपका रेगुलर बाइबल स्टडी करना, रेगुलर हर स्पिरिचुअल वर्क को करना कभी भी बरगश्तगी को हमारी जिंदगी में आने का मौका नहीं देगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आग जलती रहेगी तो कभी आपको मच्छर, कभी भी मक्खियां या ऐसी चीजें कभी तंग नहीं करेंगी। आग का जलना जरूरी है। एक ठंडी लाइफ, याद रखो, शैतान का घर रहता है, लेकिन एक सरगर्म लाइफ वो शैतान के लिए एक खतरा रहता है। आपको फैसला लेना है, आपको ठंडा जीवन जीना है या फिर एक गर्म लाइफ को जीना है। शैतान के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा, खतरा बनिए। मैंने कहा आप नर्क में जकड़े लोगों को छुड़ाने का जरिया बनिए, आप उनके लिए इंकरेजमेंट का एक जरिया बनिए,
آپ لوگوں کے لیے سلویشن کا ایک چینل بنیے، نہ کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہیں اور یہ بھی کبھی مسیح میں چلتا تھا، لیکن آپ دیکھو آج، دیکھو یہ کتنا بڑا ڈرنکر ہے، آج کتنا بڑا نشیڑی ہے، آج کتنا بڑا یہ پاپی ہے۔ میں آپ کو صلاح دینا چاہتا ہوں، میں نے کہا اپنے پریواروں کے لیے اور اپنے لیے راستہ کھول کر رکھو۔ سب بولو آمین۔ سو یہاں پر کوئی دینداری میں کہاں تک آگے بڑھ سکتا ہے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کوئی گمراہی یا برگشتگی میں کس حد تک جا سکتا ہے یہ بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ خدا نے انہی پر چھوڑا ہے، اور خدا یہ آپ پر چھوڑتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، برگشتگی میں جانا ہے یا پھر آپ کو برگشتگی سے نکل کے سرگرمی میں چلنا ہے۔ آئیے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ان برگشتہ ہونے والوں کا معاملہ اتنا ہولناک ہے کیونکہ برگشتگی کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کی سزا سیدھی موت ہے، اور اس پاپ میں چلنے والے سیدھا نرک کے، ہیل کے حصے دار ہیں۔ اور بائبل میں کہتی کہ میں نے کہا آپ کو ایسا مشورہ دیتی کہ ان لوگوں کا حصہ مت بنو، ان میں ملوث مت رہو۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر سنیے، ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں عبرانی لفظ یہاں پر امپوسیبل کے لیے عبرانی لفظ جو آیا ہے وہ ہے، سنیے، ہم 6 باب کی 4 آیت کو جب پڑھتے گئے، مصنف نے یہاں پر ناممکن لفظ استعمال کیا ہے۔ اب ناممکن کا یونانی لفظ ہے ایڈونیٹوس۔ اس کے سپیلنگ میں آپ کو بتاتا ہوں، ADUNATOS، ایڈونیٹوس، اور یہ یاد رکھیے 102 نمبر کا یہ لفظ ہے، اور یہ یاد رکھو یہاں پر یہ سبق دیتا ہے یہ یونانی لفظ کہ برگشتہ شخص کو پھر ریکوری کے لیے نا امید ہونا پڑے گا، اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ اور یونانی لفظ یہ ایڈونیٹوس یہ بتاتا ہے کہ ایسا شخص برگشتہ ہونے کی وجہ سے کرپل ہے، برگشتہ ہونے کی وجہ سے کرپل مطلب معذور ہے، اور پھر یہ یونانی لفظ کہتا ہے وہ پاور لیس ہے، مطلب وہ بے بس ہے۔ اور تیسرا لفظ یہ یونانی بائبل کہتی کہ انکیپیبل مطلب وہ نااہل ہو چکا ہے۔ میں نے کہا یونانی لفظ جہاں پر اردو بائبل کے لیے ترجمہ کہتا ہے، اردو بائبل نے کہا ناممکن ہے ان کے لیے نیا بننا، انگلش بائبل کہتی ہے امپوسیبل، اور یونانی بائبل اس کے لیے لفظ استعمال کرتی ہے ایڈونیٹوس، 102 نمبر کا یہ لفظ ہے۔ اور میں نے کہا اسے یونانی بائبل یہ کہتی ہے وہ کرپل ہو چکا ہے، وہ معذور ہو چکا ہے، وہ پاور لیس ہو چکا ہے، وہ نااہل ہو چکا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی ریکوری نہیں ہے، کوئی ان کے لیے بحالی نہیں ہے۔ آئیے مصنف نے اس یونانی لفظ کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے، ناممکن لفظ کو، اور کن کن حالتوں میں یہ ناممکن لفظ یوز کیا گیا جہاں یہ بتایا گیا کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے۔ آئیے بائبل کے اندر 3 ایسے حصے کے جہاں پر ہم بات کریں گے۔ پہلا حصہ ہے کہ یہ یونانی لفظ ایڈونیٹوس جہاں پر استعمال ہوا وہ ہے خدا کا جھوٹ بولنا ناممکن ہے۔ اگر آپ پڑھو گے عبرانیوں 6 باب کی 18ویں ورس کو، یہاں پر لکھا ہے تاکہ 2 بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، ہمارے پختہ سے دل جمی ہو جائے جو پناہ لینے کو اس سے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں۔ اب یہاں پر امپوسیبل جہاں پر انگلش لفظ آتا ہے، جہاں پر ایڈونیٹوس یونانی کا لفظ آتا ہے،
وہاں میں نے کہا پہلا حصہ یہ ہے کہ خدا کا جھوٹ بولنا ناممکن ہے، خدا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دوسرا حصہ عبرانیوں 11 باب کی 6 ورس میں، یہاں بھی لفظ ناممکن، انگلش میں امپاسبل، یونانی نے ایڈونیٹوس، عبرانیوں 6 کی 11 کہتی کہ بغیر ایمان کے، لکھا ہے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پہلی چیز، خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری چیز، اگر خدا کو کسی کو پسند آنا ہے تو وہ بغیر ایمان کے کبھی اسے پسند نہیں آ سکتا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب تیسری چیز جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، عبرانیوں 6 باب کی 6 ورس میں پڑھا گیا، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے۔ اب ان تینوں جگہوں پر اردو کا ایک ہی لفظ ناممکن، انگلش کا ایک ہی لفظ امپاسبل، اور یونانی کا بھی وہی لفظ آیا ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں، بائبل یہ کہتی ہے اگر خدا جھوٹ نہیں بول سکتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند بھی نہیں آیا جا سکتا، کوئی اور راستہ نہیں۔ اور بائبل یہ کہتی کہ اگر کوئی برگشتہ ہو جائے، اگر کوئی سرکشی میں چلا جائے، اگر کوئی بیرا روی اختیار کر لے، پاپ کو پھر سے تعمیر کر لے اپنی لائف میں، اور پھر سے چوری، پھر سے جھوٹ، پھر سے وہی کام کرنا، اور بائبل کہتی ہے ایسے اس شخص کے لیے دوبارہ سے توبہ کرنا ناممکن ہے۔ ان 3 حصوں کو یاد رکھیے، خدا کا جھوٹ بولنا ناممکن، ایمان کے بغیر پسند آنا ناممکن، اور بائبل کہتی ہے برگشتہ آدمی کا توبہ کرنا ناممکن ہے۔ اب یہاں پر سنیے، برگشتہ لوگوں کی بدبختی اور بدحالی اس بات میں ہے کہ ان کی توبہ دوبارہ نہیں ہو سکتی، اور یہ ان کے لیے بدبختی کا فتویٰ ہے۔ یہ ان کے اوپر میں نے کہا بائبل فتویٰ دائر کرتی ہے کہ تم سدا بدحالی میں جیو گے۔ اب اس چیز کو اور بھی گہرے طور پر سمجھانے کے لیے مصنف نے ایک ایگزامپل دیا ہے۔ عبرانیوں 6 باب کی 7 اور اس کی ہم 8 ورس کو پڑھیں گے۔ کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے، اور ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے، جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے۔ 8 ورس کہتی ہے اگر وہ جھاڑیاں اور اون کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول اور قریب ہے کہ لانتی ہو، اور اس کا انجام جلایا جانا ہے۔ اب 2 طرح کی زمینوں کا ایگزامپل بائبل نے دیا ہے، اور یہ روح القدس نے، میں نے کہا، آنے والے چرچز کو سمجھانے کے لیے آخر میں ان کا ذکر کیا، کہا کہ دونوں طرح کی زمینوں پر بارش ہوتی ہے، بری زمین پر بھی کیونکہ اس نے اون کٹارے اگائے، اچھی زمین پر بھی جس نے اچھا پھل پیدا کیا۔ اس ایگزامپل کے وسیلے سے میں نے کہا پچھلے مقصد کو اور بھی بہتر طور پر سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اچھی زمین اور بری زمین کے درمیان فرق واضح کیا گیا۔ اچھی زمین بارش کے وسیلے سے پھل پیدا کرتی ہے، اور یہ اچھی زمین، یاد رکھیے، ایماندار لوگوں کو ظاہر کرتی ہے، جو خدا کے کلام کو صرف چکھتے ہی نہیں بلکہ اسے پورے طور پر کھاتے اور پورے طور پر اپناتے ہیں۔ ایسے کھیت سے مطلب ہے ایماندار، جنہوں نے خدا کے لیے پھل پیدا کیا اور خدا نے انہیں برکت دی۔ بری زمین، اب سنیے اس کا حال، اس میں کیا فرق تھا۔ اس نے بارش کو لیا، وہ صرف نعمتیں چوسنے والی ہے، خدا سے سپلائی لینے والی ہے، لیکن بدلے میں کیا دیا؟ بائبل کہتی اونٹ کٹارے اور جھاڑیاں۔ اب سنو، اس زمین کو بائبل کہتی خدا نے رد کر دیا، اور خدا کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی۔
افسوسناک انجام ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو نعمتوں کو لیتے گئے پر ریپلائی میں کیا دیتے گئے؟ کڑواہٹ، بیرا روی، برگشتگی، گمراہی. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایسے لوگ سوائے خدا سے فتویٰ لیتے کہ وہ قرض کا، برے انجام کا. اور بائبل کہتی ہے ایسے لوگوں کا نیا بننا امپاسبل ہے. جان بوجھ کر گناہ کرنا، میں نے کہا، یہ برگشتگی میں لے کر جاتا ہے. آخر میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہم بائبل سے یہ پڑھتے کہ ایلی کے بچے کاہن تھے اور کلام خدا یہ فرماتا ہے کاہن ہونے کے باوجود وہ جان بوجھ کر گناہ کرتے تھے. آج چرچ میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں، چرچ میں آئے، اسپرچل دکھے، اور جب دنیا دار لوگوں میں گئے تو انہی کے جیسے نظر آئے. ہم بائبل سے پڑھتے ہیں جب یعقوب اپنے بچوں کو برکت دینے لگا تو اس نے روبن سے کہا، ہے روبن، تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، تجھے کبھی فضیلت نہیں ملے گی. میں آپ کو کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، اگر پانی کو گول برتن میں ڈالیے وہ گول ہو جائے گا، اسے لمبے میں ڈالیے لمبا، اگر چورس میں ڈالیے تو وہ چورس، اس کا وجود نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے، کسی بھی ماحول میں جائے ویسا ہو جاتا ہے. اور بائبل یہ کہتی ہے روبن تو ویسا ہی ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں روبن کی کیٹیگری کے لوگ، یہودا اسکریوتی کی کیٹیگری کے لوگ، یا پھر ایلی کاہن کے بچوں کی ذات یا ان کے جیسے لوگ آج بھی چرچ میں موجود ہیں. لیکن میں ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے پریویلیج کو آپ آنر کرو. اس خدا نے جس نے آپ کو چرچ میں آنے کا موقع دیا، جس نے آپ کو بلایا کہ آپ اس کے پرچار کو سنو، آپ گڈ نیوز کو سنو، آپ یقین کیجئے آپ ایسی جگہ پر ہو کہ آپ کا زخم ہیل ہو سکتا ہے. میں اکثر یہ بتاتا ہوں زخم اپنی ذات میں دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہاں پر ٹینچر لگتا ہے اور ایک جہاں پر ٹینچر نہیں لگتا. اب جہاں پر ٹینچر یا پایوڈین نہیں اثر کرتی، اس سے مراد ہے کہ وہ جسم کا حصہ ڈیڈ ہو چکا ہے، سوائے کٹنے کے اور کوئی حل نہیں ہے. اگر پرچار آپ کو آج بھی لگتا ہے، آئینہ آج بھی آپ کو دکھتا ہے، اور آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں اس لیول پہ نہیں ہوں جو خدا نے میرے لیے ٹھہرایا تھا، میں خدا کی مرضی میں بہت نیچے ہوں، اگر آپ کو دکھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں آپ کا زخم اب بھی ہیل ہو سکتا ہے، اب بھی آپ کے لیے توبہ کا موقع ہے، اب بھی آپ ریکوری پا سکتے ہو. آمین. اور میری یہ دل سے دعا ہے کہ یہ سرمن آپ کے رونگٹے کھڑے کرے، آپ کے ضمیر کو جگائے، آپ کی سوچوں کو بیدار کرے اور آپ کو احساس جرم کرائے، تاکہ یہ چیزیں آپ کو برابر کرائیں کہ اگر آپ باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے ہاتھوں سے خود اپنے پریوار کے لیے اور اپنے لیے راستوں کو بند کرتے ہیں، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر خدا جھوٹ نہیں بول سکتا تو پھر ایمان کے بغیر اسے پسند بھی نہیں آیا جا سکتا. اور تیسری چیز بائبل کہتی ہے کہ برگشتہ آدمی نیا بھی نہیں بن سکتا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس درجے پر، اس سٹیج پر جانے سے پہلے ہم 100 بار سوچیں، کیونکہ یاد رکھو سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے توبہ کا موقع رہا ہی نہیں. بائبل کہتی ہے شریر کو میں نے پاتال میں جانے کے لیے بنایا. بائبل کہتی ہے یہودا کو دوبارہ موقع نہیں دیا گیا، اس نے سوسائڈ کر لی. بائبل کہتی ہے ایساؤ کو خدا نے موقع نہیں دیا. تو اگر ہم بار بار اسے ڈس آنر کریں گے، بار بار اس پریویلیج کو اپنے کاموں سے گالی دیں گے، تو میں آپ کو پھر یہ سچ کہتا ہوں اکارڈنگ ٹو بائبل کہ ہم برگشتگی میں جا چکے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے خود راستے بند کر چکے ہیں. آئیے ہم دعا کریں گے تاکہ خداوند ہم میں سے بتیروں کے ساتھ بات کر چکا ہے اور خدا ہمارے ضمیر کو، ہماری احساس جرم کو پھر سے پیدا کرے، ہم پچھتائیں، روئیں اور اس کے پاس اپنی ریکوری کے لیے گڑ گڑائیں. اے قدوس رب الافواج، یسوع مسیح کے نام میں میں دعا کرتا ہوں جتنوں نے اس سرمن کو سنا ہے، میری یہ دل سے دعا ہے خداوند جس اسپرچل لائف کو انہوں نے شروع کیا تھا اس کی اینڈنگ بھی خداوند تیری گریس اور تیری مرضی میں کرتے رہے. اے پربھو
میری دعا ہے برگشتہ لوگ اے خدا اس سرمن کو سن کر واپس آئیں. یسوع مسیح کے نام میں چاہتا ہوں اے خداون وہ لوگ جو ریالٹی کو الیتھیا کو جان چکے تھے خداون ان کا ضمیر پھر سے جاگ جائے اور یہ میسج کئیوں کی زندگی کو چینج کرے. یسوع مسیح کے جلالی اور قادر نام سے ہم یہ مانگتے اور قبول کرتے ہیں. آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے. یہ اس کا پارٹ 1 ہے، فنیشنگ ویل کا یہ پارٹ 1 ہے، اور خدا نے چاہا تو ہم جلد اس کا پارٹ 2 آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور تب تک میں چاہتا ہوں آپ ضرور ان ورسز کو اپنے وقت میں سوچئے. گاڈ بلیس یو. جے مسیح کی.